अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे ख़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं, मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं, सदक़े में मुस्तफ़ा के क़िस्मत जगा रहे हैं। जश्न मीलाद मुस्तफ़ा है आज, जोश पर रहमत खुदा है आज। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, मुहिब्बान रहमत लिल आलमीन खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहिब्बान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, मुहिब्बान अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम, मुहिब्बान औलिया अल्लाह रहमुल्लाहु अलैहिम अजमईन, बिरादरान अहले सुन्नत। आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। मेरे सामने जितने अहबाब बैठे हैं, मैं समझता हूँ सरकार के चाहने वाले बैठे हैं, है ना भाई? मेरे को तो शक नहीं है। और तंदुरुस्त है, बासेहत हैं, तो अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती भी दी, सेहत भी दी और आपको सरकार की मोहब्बत भी दी, तो उसका इजहार भी होना चाहिए। इसलिए जितने अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, मोहब्बत के साथ आपकी आवाज़ जितनी बुलंद होती है, उतनी बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या नूरुल्लाह। आप तमाम अहबाब चिराग अली नगर में अपने दिलों के चिराग को रोशन करने के लिए नूरे मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं। अभी हमारे नाज़िम जलसा जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई और उन्होंने आपको मुतवज्जो किया कि ये जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम बेराहरू हो चुके, हमारे अखलाक ख़राब हो चुके, हम इबादतों का ज़ौक़ हमारा ख़त्म हो चुका। मस्जिदों में अज़ा हो रही है, चंद लोग ही नमाज अदा कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, चंद ही लोग रोज़े रहते हैं और पैसा है, चंद ही लोग ज़कात अदा करते हैं। पैसा है, चंद ही लोग हज को और उम्रे को जाते हैं और रातें जागने में गुजार रहे हैं, टीवी देखकर, वीडियो देखकर, वीडियो गेम खेलकर
اور دل بولا تو چار مینار کے پاس موجم جائی مارگ کے پاس جمع ہو کر اٹلی دوشے کھانے میں ساری رات گزار رہے. اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ جلسے منعقد کیے گئے ہیں. ہمارے منور صاحب آپ کو توجہ دلا رہے تھے. اور اصل بات صحیح ہے یہ کہ جب ہماری حالت بے شرموں کی طرح ہو جائے, ہم بے حیا بن جائیں, تو پھر کرونا والا عذاب آ جاتا ہے. یہ جو کرونا آیا اصل میں ہمارے کو یہ الارم دے رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑو, اولیاء اللہ کی نافرمانی چھوڑو, اور اللہ کے حکم کو, رسول پاک کے حکم کو مانو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلائے تو تم بازاروں میں نہ بیٹھو بلکہ تمہارے قدم مسجدوں کی طرف آ جائیں. آپ اگر یہ سمجھ گئے تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا جشن منانا کامیاب سے کامیاب تر ہو جائے. ہماری عورتیں بے شرمی کی طرح بازاروں میں پھر رہی ہیں, بڈنیوں پہ ٹھہر کے غچپ کھا رہی ہیں, اور پورے مال میں پھر کر اپنا مال بتا رہی ہیں. یہ جو ہمارے اندر بے شرمی بے حیائی آئی ہے تو اسی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ہم کرونا سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب یہ کرونا آنے کے بعد علماء نے کیا کیا, مسجدوں کو ویران کر دیا. آج بھی مسجدیں خفل میں جان نمازیں نکال دیے, جبکہ مسجدیں کرونا بھگانے کے لیے ہیں. جب بلا آ جائے, آفتیں آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں تو ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ سے دعا مانگے تو اللہ بلاؤں کو دفع فرماتا ہے. مسجدوں کو خفل ڈال کے جانمازاں اٹھا دے کر سینیٹر علماء کیسے ہے ہمارے ہاتھوں کو شراب سے دھلا دیا. ہر گھر میں سینیٹر, ہر مسجد تک سینیٹر, سینیٹر میں الکوہل ہے. اب بولو اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سرکار نے کہا کہ شراب کا ایک خطرہ بھی حرام ہے, اور علماء نے اس میں تعویل گڑھ لی. سرکار نے کہا کہ اللہ کی رحمتوں سے بلائیں دفع ہوتی ہے, اور ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے امام صاحب پڑھ رہے ہیں. نہیں امام صاحب زور سے پڑھیے آپ. ہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں, اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ علماء آج کل کے لیڈروں کے چمچے, یہ ڈوغلے, یہ اعتدال پسندیاں رحمت کے دروازوں کو بند کر کے سینیٹر استعمال کر رہے ہیں, جانمازیں ہٹا کر مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں. تو اب پالو, آفت آئے گی یا جائے گی؟ پورے بولیے. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جشن مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جس گلی میں میلاد منائیں گے اس گلی, اس سڑک سے, اس مکان سے آفتیں دور ہو جائیں گی اور کرونا بھاگ جائے گا. اس لیے میرا نعرہ ہے میلاد مناؤ, میلاد مناؤ. پورے بولیے میلاد مناؤ. تو آفت دفع ہوتی ہے سرکار کے ذکر پاک سے. مسجدوں کو ویران کر دیے. ابھی بھی مسلمان نہیں سمجھ رہے, شادی خانے آباد, لوگ شراب خانوں پہ ہجوم ہے, پان کے ڈبوں پہ ہجوم ہے, ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے کرونا وہاں نہیں آ رہا, کرونا مسجد اور درگاہ میں آ رہا. یہ عقل کے خلاف باتیں ہیں. اس لیے منور صاحب آپ کو توجہ دلا رہے تھے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, سرکار دو عالم کی اطاعت کریں گے, سرکار دو عالم کے خدموں کو پکڑ لیں گے, سرکار دو عالم کا سہارا لے لیں گے, سرکار دو عالم کا وسیلہ لے لیں گے, سرکار کو نور مان لیں گے, سرکار دو عالم کے وسیلے کے قائل ہو جائیں گے, سرکار کی شفاعت کے قائل ہو جائیں گے, سرکار کی میلاد منائیں گے, تو اللہ اتنا رحم فرمائے گا کہ ہر مکان سے, ہر گلی سے, ہر شخص سے کرونا کا خاتمہ کر دے گا. یہی بات بتانے کے لیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مبارک کیا جا رہا ہے. اور علماء نے فرمایا ہے جس گھر میں, جس گلی میں, جس شہر میں, جس ملک میں
کسی مقام پر بھی اگر سرکار کی میلاد مناتے ہیں تو اللہ وہاں سے بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے۔ ہم یہ کرونا بھرونا سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں، سرکار کی محبت میں مرنا جینا ہمارا عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ جو موت سرکار کی محبت میں آتی ہے وہی موت شاندار ہے، اور اسی کی خبر میں سرکار آتے ہیں اور اس کی بخشش کراتے ہیں، اور کل جنت میں سرکار ہم فقیروں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ بھائی اپنے طرز عمل کو بھی ہم دیکھنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسجدوں کو ویران کر کے رحمت نہیں ملتی، وہاں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ ہم تیرے رحمت کے مقام پر آ گئے ہیں۔ رحمت ملتی ہے مسجدوں میں، رحمت ملتی ہے درگاہوں پہ، اور آپ ان کے درگاہوں میں کیسی رحمت سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ولیوں کا۔ بچوں تم لوگ اپنے بیٹھو، آ رہے جا رہے ہیں کیا؟ یہ بچوں کو روکو بھائی، میرے کو ڈسٹرب ہوتا، پہلے میرا آواز بیٹھا ہوا، کوئی اب آنا نہ جانا، اب سکون سے بیٹھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے آپ لوگ؟ رسول پاک کی بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا جہاں میرے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ تو جب ذکر سے رحمت ملتی ہے تو درگاہ میں تو اللہ والے موجود ہیں، ان کے لیے کتنی رحمت ملتی ہے۔ اور ان کی شان میں گستاخی کی گئی کہ درگاہ مندر ہے، آپ بھی وہی سمجھ گئے، اور اس پہ آگے تو اب اللہ کا عذاب آئے کہ نہیں کہا۔ مسجد رحمتوں کا گھر، درگاہ رحمتوں کا گھر، اور ہم دعا مسجدوں میں کرنا۔ جب بیماریاں آتی تھی، آپ ہسٹری پڑھیے اسلام کی، جب بیماریاں آتی تھی تو لوگ مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے تو بڑی سے بڑی بیماری دفع ہو جاتی تھی۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے، خالی سینیٹر لگا لے کے سمجھ رہے ہیں کرونا جاتا۔ کرونا نہ ماسک لگانے سے جاتا، کرونا نہ دواؤں سے جاتا، کرونا جاتا ہے رسول پاک کو پکارنے سے، کرونا جاتا ہے یا رسول اللہ کہنے سے، کرونا جاتا ہے میلاد منانے سے، کرونا جاتا ہے یا علی کہنے سے، کرونا جاتا ہے یا غوث کہنے سے، کرونا جاتا ہے یا غوث کہنے سے، کرونا جاتا ہے یا خواجہ کہنے سے۔ آج جو آپ کو ذہن دیا جا رہا ہے نا، میں آج ہمارے جناب محمد علی خیسر خادی ایڈوکیٹ معتمد اسرائیلیہ کے جلسے میں اپنے بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائی آج کل کے علماء قابل بھروسہ نہیں رہے، آج کل کے مشائخین قابل بھروسہ نہیں رہے، آج کل کے لیڈر قابل بھروسہ نہیں رہے۔ یہ آپ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کام آنے والے نہیں ہیں۔ کرونا نے بتا دیا، کروڑ پتی روڈ پہ آگے، خالی ایک معمولی علاج کرانے کے بعد لاکھوں، 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ خرچے بھی تو جان نہیں بچی۔ لیکن جس کو بچانا تھا، گاندھی ہاسپٹل میں ہمارا رکن شریک ہوا، بچ گیا، چلا پھرا کاروبار کر رہا ہے۔ تو بچانے والا کون ہے؟ روپیہ پیسہ نہیں بچاتا، لیڈر نہیں بچاتا، آج کل کے مولوی غٹارے نہیں بچاتے، شہرت نہیں بچاتی، عزت نہیں بچاتے، یہ کلمے کی بنیاد پر ایک بولنے والے لیڈر نہیں بچاتے، دولت مند نہیں بچاتا، امیر نہیں بچاتا، رئیس نہیں بچاتا، باپ بھی نہیں بچاتا، ماں بھی نہیں بچاتا۔ اگر کوئی بچانے والا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے یہ جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ ہمارے معتمد استقبالیہ نے ہر سال پابندی کے ساتھ یہاں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہمارے جناب ڈاکٹر منور حسین صاحب اس کی کنوینر ہیں اور اس کی نظامت کرتے ہیں۔ الحمدللہ
یہ پڑھے لکھے صاحب ہے اور انہوں جو ہے میری تعریف کر رہے ہیں وہ محبت میں ہے، میں ویسا نہیں ہوں، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے ویسا بنا دے۔ یہ ان کی محبت ہے۔ منور صاحب کی جو میری تعریف کر رہے ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ کم ہے، اللہ تو مجھ سے اور زیادہ کام لے، تو راضی ہو جائے، تیرے حبیب راضی ہو جائے۔ آپ بھی دعا کیجئے، کیونکہ یہ چیز ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے ملتی ہے۔ ہاں، یہ اس بات سے خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، اور رسول اللہ کی رضا یہ ہے، سرکار دو عالم یہ چاہتے ہیں کہ میری رضا اس میں ہے کہ تم توحید کے قائل ہو جاؤ، تم اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہو جاؤ، تم اللہ کے قریب آ جاؤ۔ تم اگر میں اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو میرے دامن کو تھام لو، اللہ خود تمہارے قریب ہو جائے گا۔ اور بات چلی تو میرے ذہن میں کہ واقعہ آیا ہے، آپ کو میں سناؤں، سبحان اللہ زور سے بولے تو سنا دو، زور سے بولیے اور زور سے بولیے۔ اب واقعہ سنیے کہ سرکار کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اب تک تو میں ایسی تقریریں کیا کل تک، مگر آج میں جو ذہن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بھائی آپ کو بچانا، جب ہم ایک اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی اگر گڑھے میں گر رہا ہے تو ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے، ساری امت کو گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ لیڈر ڈال رہے ہیں، اور لیڈر کے چمچے علماء ڈال رہے ہیں۔ دیکھ لیا آج فراس نے کیا کر دیا، اللہ فراس پہ اپنا پورا غضب نازل کر دے، وہ کارٹون بنانے والوں کو اللہ بری سزا دے، اور جو نوجوانوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت تو قبول ہے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ کیوں واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے واقعہ ہو رہا ہے کہ ہم دین پر رہ کے دین پہ نہیں چل رہے ہیں۔ ہم کو خود یقین نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے تو فائدہ ہوتے کی نہیں ہوتا کی۔ دکان کو صبح 4 بجے جائیں گے لیکن نماز کے لیے 6 بجے نہیں آئیں گے، دن بھر پھریں گے آوارہ، 1000 مرتبہ ہاتھ منہ دھویں گے، بار بار آ کے لگ سے ہاتھ دھویں گے، لیکن 1 مرتبہ وضو نہیں کریں گے۔ ہم کہاں ہیں بھائی؟ توجہ کیجئے، آپ شادیوں میں کتنے خرچے کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، 1000 2000 لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے، وہاں کرونا نہیں آ رہا، مسجد میں آ رہا۔ اور کمال یہ ہے، میں دیکھا مسجد میں پورے پتھرے بچھے ہوئے ہیں اور مصلی امام کا موجود ہے۔ بولا کیا امام کو کرونا نہیں آتا کیا؟ مصلیوں کو لگتا ہے کیا کرونا؟ ارے کرونا نہ امام کو آتا نہ مصلی کو آتا، جو یا رسول اللہ بولنے والا ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا ہے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے راضی ہوں گے وہ سن لیجیے، کس چیز سے راضی ہوں گے؟ میں آپ یہ میلاد منانے والے بے شک میلاد منائیے، جھنڈیاں لگائیے، روشنی کیجئے، سب برکتیں ہیں، لیکن یہ برکتیں کب حاصل ہوں گی اس پر بھی توجہ دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سن لیجیے، ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین گستاخ تھا، دشمن بھی تھا، گستاخ بھی تھا۔ اور یاد رکھو آپ، دشمن ہونا الگ بات ہے، گستاخ ہونا الگ بات ہے۔ اس لیے دشمنی میں اور گستاخی میں بہت فرق ہے۔ ابو جہل دشمن بھی ہے، گستاخ بھی ہے۔ حضرت عمر دشمن تھے، گستاخ نہیں تھے، اس لیے ایمان لا لیے۔ اگر کوئی دشمن ہو، گستاخ نہ ہو تو اللہ اس پہ کرم کرتا ہے، اور جو دشمن ہے، گستاخ ہے، تو پھر وہ جہنم، ابو جہل کے جیسا جہنم۔ ابو لہب سکا چچا ہے لیکن گستاخ تھا، سرکار کی راہ میں کانٹے بچھاتا تھا، سرکار کی مذمت کرتا تھا،
لیکن وہی حضرت عباس بھی چیزاں ہیں، وہ دشمنی کرے تھوڑی دیر کے لیے مگر گستاخ نہیں تھے، ایمان ڈالیے۔ سرکار کی رشتہ داری بتا رہی ہے، جو گستاخ ہو گیا وہ سرکار کی رشتہ داری سے نکل جاتا ہے۔ تو آج لوگ میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ وہ اولاد بولنے سے نہیں چلتا۔ یہ بتاؤ کہ ادب مصطفیٰ کتنا ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ رسول پاک کے گستاخوں کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ معیار ہے۔ اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، گستاخ ہونا الگ ہے، دشمن ہونا الگ ہے۔ لوگ اسی لیے منافق کو منافق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اسلام لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کو جاتا ہے اور تمام نیک اعمال کرتا ہے، مسجدوں میں بگولے کے پھر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ گستاخ ہے، سرکار کو اپنی طرح بشر سمجھتا ہے۔ یہ گستاخی ہے۔ میلاد منانے کو رام نومی جنم سمجھتا ہے، یہ گستاخی ہے، دل میں کجی ہے۔ اس لیے اب اس کی اللہ نماز نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی داڑھی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے جو ہے تقوی کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے حبیب کا باادب ہے کہ گستاخ ہے، گستاخی کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں منافق کو کافروں کے ساتھ اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس لیے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب ہمارے شیخ الحدیث اتنی آج پیاری تقریر کیے ہیں، یہ تقریر کو ساری دنیا میں ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ انہوں نے بتا دیا کہ ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے، وہ بھی قرآن کی روشنی سے، اور منافقوں کا کیا حال ہوگا، مومنوں کو ندا دیں گے۔ اور آج رسول اللہ کو ندا دینے کے لیے شرک کے فتوے، یا رسول اللہ نے مت کہو، شرک کہہ رہے، آج بول رہے، کل قیامت میں رسول کے غلاموں کو پکاریں گے، مگر وہ پکارنا کام نہیں آئے گا۔ آج ہی پکار لو، آج ہی یا غوث کہہ لو، آج ہی یا خواجہ کہہ لو، آج ہی یا علی کہہ لو، آج ہی یا صدیق اکبر کہہ لو، آج ہی یا رسول اللہ کہہ لو، آج ہی یا نبی اللہ کہہ لو، کل پھر قیامت میں نہیں مانا جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے یہ منافق سے ہم جو کہتے ہیں نا، یہ منافقین ہیں جو میلاد کی جھنڈیوں کی مذمت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، یہ روشنی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم اسی لیے روشنی لگا رہے ہیں، جو چڑ گیا ہم سمجھ گئے یہ منافق ہے، کل یہ اس کی نور کو چھین لیا جائے گا، اللہ ہمیں نور دے گا، اس لیے ہم گھر پہ روشنی کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی روشنی میں ہیں اور کل بھی سرکار کی روشنی میں رہیں گے۔ ابھی آپ نے آیتیں سن لی نا، مولانا باقر صاحب نے تفصیل کے ساتھ آیتیں پڑھ کے قرآن کے ذریعے سمجھائے۔ اب اس کے باوجود بھی آپ بولے یہ میلاد کہکو، یہ روشنی کہکو، یہ کھیر پوریاں کہکو، یہ فاتحہ کہکو، یہ درگاہ کہکو، یہ یا رسول اللہ کے نعرے کہکو، تو سمجھ لو تمہارے کو اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا۔ جب پکاریں گے تو ہم کو، تو ہم پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ تم سرکار ہی کو نور نہیں مانتے، تو تم اندھیرے میں رہیں گے اور قیامت میں ہم روشنی میں رہیں گے۔ یہ ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے راضی ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے راضی ہوتے ہیں، پہلے میں آپ سے وعدہ کیا تھا وہ واقعہ سنا لوں، اس کے بعد آپ کو سمجھاؤں کہ یہ آپ کو سننے میں کم ملے گا، یہ کوئی نہیں سناتا، یہ سب چھپا چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی پول کھل جاتی۔ اس لیے حضرت بانی جامعہ کی کتابیں چھپا دیے، اعلیٰ حضرت کو بول دیے سخت تھے، حضرت عمر کو بول دیے سخت تھے، نہ اعلیٰ حضرت سخت تھے نہ حضرت عمر سخت تھے، دین پر چلتے تھے، حق پہ تھے۔ یہ پروپیگنڈے غلط کر کے آپ کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں جلسہ کر خسر صاحب یہاں جلسہ کر کے آپ کو وہ راہ دکھا رہے ہیں جس راہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں۔
اب دکھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابو جہل بہت سخت دشمن تھا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم کی دشمنی میں اس نے سرکار پر پتھر مارا، سرکار کی پیشانی کو ضرب لگا، سرکار خاموش بیٹھ گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ خاص چیزہ جس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، جو اسد اللہ بھی ہے، اسد الرسول بھی ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، اور احد کی جنگ میں آپ شہید ہوئے، اور آج بھی ان کی درگاہ سے فیض جاری ہے. وہ تو جو اہل علم ہے جانتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اسلام کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپ کو ایمان عطا کرنے کی خاطر سرکار دو عالم صاحب نے اپنے چہیتے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کو قبول کر لیا، اور اپنے چہیتے نواسے حضرت امام حسن حسین کی شہادت کو قبول کر لیا. دین وہ ہے بھائی جو آپ کو ملا ہے. سرکار نے ایسی چاہت رکھتے تھے حضرت امیر حمزہ سے، امام حسن اور امام حسین سے کیسی چاہت رکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امیر حمزہ کا ذکر آتا سرکار کی آنکھوں میں اشک باری ہو جاتی تھی. آپ ابھی سمجھے نہیں آپ یہ دین کیا چیز ہے، سرکار کیسا پسند کرتے ہیں. اس لیے ہم میلاد منا کر اس کے تذکرے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان کے اجالے بس جائیں. حضرت امیر حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل نے ایسی گستاخانہ حرکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. اب ہمارے پاس کوئی برا بول دیا، او برا مان لیتے، کام چھوڑ دیتے. نہیں بھائی، ان لوگ ایسا بول رہے ہیں محلے والے، میرے کو کیا ہے، اور انہوں ایسا بول رہے ہیں، انہوں ویسا بول رہے ہیں، انہوں سلام نہیں کر رہے ہیں. پہلے اپنی پکڑوں کو سلام نہیں کرنا، اسے ملنا ہی نہیں. آپ ہم کو بول رہے ہیں انہیں ایسا ہے، نہیں بھائی انہیں ناراض ہو جائیں گا. انہیں ہو جان دو، اس کا باپ ناراض ہو جان دو، ہم ہی خود اس کو ٹھوکر مار دینا. ہاں، ابو جہل سردار مکہ ہے، سرکار کے ساتھ گستاخی کی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نے لائے. وہ شکار کے لیے گئے تھے، جب وہ آ رہے تھے تو ان کو بعض لوگوں نے کہا آج عجیب معاملہ ہو گیا، ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو پتھر مارا، زخم آ گیا. حضرت امیر حمزہ کو سننا تھا کہ جلال آ گیا حضرت امیر حمزہ کو. اب گھر نہیں گئے، وہ تیر وغیرہ سب موجود تھا، شکار سے آ رہے تھے، اسی انداز میں گئے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، پوچھے کیا تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا ہے، کیا سمجھ رہا ہے تو؟ اتنا بڑا سردار مکہ جس کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، اور اس وقت کمزور لوگ، بظاہر کمزور، وہی طاقتور ہیں. سرکار کے ساتھ تھے، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے ابھی بھتیجے کی محبت میں. آگے بڑھے اور اس سے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے، کیسا تو میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا. وہ کمان تھی مضبوط، مارا سر تو اس کا سر پھڑ گیا. ابو جہل کا سر پڑ گیا. فوراً آئے، سرکار دو عالم کعبے کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے، تشریف فرما تھے. سرکار جا کے بولے یا محمد، سرکار پلٹ کے بھی نہیں دیکھے، بولے محمد مجھے دیکھو میں کیا کام کر کے آیا ہوں، ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے کے آیا ہوں. سرکار پلٹ کے نہیں دیکھ رہے. حضرت امیر حمزہ پریشان ہو گئے، بولے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میرے کو دیکھو تو صحیح، سر تو اٹھاؤ، میں نے کیا کیا ہے، تمہارے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے. جب 3-4 وقت حضرت امیر حمزہ کہا تو سرکار نے ایسا آنکھ اٹھا کے کہا مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی چاچا جان جب تک کہ آپ کلمہ نہ پڑھ رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ ڈھونگا کر کے فراز کے اس کے کرو
پہلے ایمان لاؤ رے، پہلے تو میلاد مناؤ، پہلے تو یا رسول اللہ کو، پہلے تو یا نبی اللہ کہو، سرکار کے علم غیب کو مانو، سرکار کے وسیلے کو مانو، سرکار سے کو جان سے زیادہ عزیز سمجھو، اپنی طرح بشر سمجھ کے فراز کا بائیکاٹ کرو۔ ہم کو تو تمہارا بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ تمہارے میں ایمان نہیں ہے۔ تم نماز پڑھے تو کیا، روزے رہے تو کیا، قرآن پڑھے تو کیا، مدرسے قائم کرے تو کیا، پہلے رسول اللہ کو جان سے زیادہ چاہو، پھر بات آگے کرو۔ اور جان سے زیادہ چاہنے والے یہی لوگ ہیں جو میلاد منانے والے ہیں۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، جلیل مانک پوری نے بڑی اچھی بات کہی، صرف حب نبوی حشر میں قائم آئی جلیل، طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ سرکار سے محبت کا نام ایمان ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سمجھ میں آئی؟ پھر آپ لوگ جوش کرنے بتائے، سبحان اللہ نہیں بولے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لوگ آپ بول رہے ہیں دیکھو انہوں فراز کا بائیکاٹ کریں، چھوڑو، تم بائیکاٹ میں تو ہو جاتا کیا؟ ایسے کتنے وقت ان کا اسرائیل کا بائیکاٹ کرو، ان کو بائیکاٹ کرو، پھر جا کے وہی کر رہے ہیں۔ ایسا بائیکاٹ نہیں ہوتا، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جانا وہ بائیکاٹ ہوتا ہے۔ سرکار پہ جان دینے کے لیے جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قربانی سرکار قبول کرتے ہیں اور پھر فتح ہو جاتی ہے۔ نہیں تو جیسا بابری مسجد نہیں ملی نا، تم بھی دین سے اکھڑ جائیں گے۔ پورے بابری مسجد میں جتنے مقدمے لڑنے پولیس پرسنل بورڈ تھا، وہ سرکار کی میلاد کا مخالف، وہ کھیر پوریوں کا مخالف، وہ درگاہوں کا مخالف، وہ یا غوث کہنے کو شرک کہنے والا، وہ یا خواجہ کہنے کو شرک کہنے والا، یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہنے والا، سرکار کے علم غیب کے منکر، ایسے لوگ مل کے بابری مسجد کیا بچائیں گے؟ بابری مسجد تو ہم میلاد منانے والے یا رسول اللہ کہنے والے بنا لیں گے۔ یہی بات ہم کو آپ کو بتانے کے لیے میلاد کا جلسہ کرتے ہیں۔ ہم خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو رسول پاک کو کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کسی لیڈر کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی مشائخ کو، کسی کو ہم خوش نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تو ہمارے آقا خوش ہو جائیں، اور آقا نے بتا دیا میں خوش اس سے ہوتا ہوں جو مجھ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، اپنے مال سے زیادہ چاہتا ہے، اپنی جائیداد سے زیادہ چاہتا ہے، اپنی جورو بچوں سے زیادہ چاہتا ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہے، ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے۔ یہاں تو ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی محبت ہے۔ سارا مال خدموں پہ قربان کر دینا، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آ گئے۔ سرکار نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ سرکار جانتے ہیں۔ حضرت عمر سے کیا پوچھا؟ گھر میں کیا رکھا؟ انہوں رکھ کے آئے تھے۔ ابھی نہیں بول رہا علم غیب نہیں ہے، اور آپ لوگ جا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دوستی رکھ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، اس کا ایمان اس کے ساتھ، ہمارا ایمان اس کا، نہیں نہیں، تمہارا دونوں کا ایمان ایک ساتھ، جہنم میں جاؤ۔ اس لیے ہم حرم کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بولنا غلط ہے کہ وہ لگا سنی ہے، سنی نہیں ہے، سنی ہوتا تو نوکری نہیں کرتا۔ کدھر باتیں کر رہے بھائی؟ کیوں دھوکہ دے رہے لوگوں کو؟ کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں انہیں، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں۔ ہاں، ہمارے مولانا، ہمارے خیسر ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ تھے، حضرت عبدالرزاق پاشا قبلہ مدرسہ علی کے پاس حضرت علم غیب پہ کتاب رکھیں، بتائیے ان کے عقیدے کیسے برے ہیں، حضرت کیسا جوش میں آ کے وہ کتاب تالیف کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ گستاخوں کو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں ایمان والے ہیں، اس لیے گستاخوں کو بابری مسجد نہیں دی جاتی ہے، سرکار کی محبت کرنے والوں کو دی جائے گی۔ یہ گستاخاں اٹھ کے بابری مسجد لے لیں گے، کون مسئلہ حل کرے؟ تم نہ علی گڑھ کا مسئلہ حل کرے، نہ اردو کا مسئلہ حل کرے، نہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ تمہارے کو آتا کیا؟ تم دیو جھاڑو خالی۔ تم کیا ایمان کو بچا سکتے ہیں؟ ایمان کو بچائیں گے تو غریب نواز کے غلام بچائیں گے، سچے۔ سچی غلامی ہونا، ایکٹنگ کی نہیں۔ اب غریب نواز کی درگاہوں میں بھی رافضی میں بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم کا نام لے کے تفضیلیت پھیلا رہے ہیں،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں تو ان پر اللہ کا رحم نہیں ہوگا جو صدیق اکبر کو خلیفہ اول بلا فضل مانتا ہے، مولا علی کی ولایت کا قائل ہوتا ہے، یا غوث کے نعرے لگاتا ہے، خواجہ اجمیری کی درگاہ کو اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا آستانہ روشن رہے، اور یہاں ہم اگر وہ آستانے کو چومتے ہیں تو اللہ ہمارے کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ درگاہ کو جانا شرک ہے، یا غوث بولنا شرک ہے، یا خواجہ بولنا شرک ہے، میلاد منانا رام نومی ہے۔ یہ کہاں منائے تھے؟ ایک دیوبندی کا سنا رہے تھے میرے کو ہمارے خیسر صاحب، میں بولا رکھو ان کا تو یہی پروگرام ہے، اس لیے تو ہم جواب دے رہے ہیں۔ انہیں بند ہے، تو دیو میں بند ہے، ہاں ہم رسول کی غلامی میں بند ہے، اس لیے میلاد بنا رہے ہیں۔ دیو کا بند نہیں بنا سکتا، رسول کا غلام بناتا ہے میلاد۔ اس لیے یہ دیوبندی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث خبیث، ان کی چکر میں ماتا اہل حدیث تو زنا کرا رہے ہیں، انہیں طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا تو بولے ایک ہی طلاق ہے۔ اب ایسی اولاد گستاخ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ جبکہ اللہ بول دیا کہ رسول کا گستاخ اس کا نطفہ ہی بے تحقیق ہوتا ہے، حرامی نطفے والا ہی رسول کی گستاخی کرتا ہے۔ آج جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں نا، یہ کون ہے؟ آپ بولو کون ہے؟ پھر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے، 8 رکعت پڑھ رہے انہوں، فاتحہ نہیں دیتے، درگاہ کو نہیں جاتے۔ یہ جو میلاد کے اوپر خلاف بولتے نا، سمجھ لینا کون ہے۔ اگر کوئی آ کے بولا میلاد بدعت ہے، بولا تو بدعتی ہے، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اگر کوئی بولا میلاد کو بولا یہ جھنڈیاں لگانا، یہ روشنی کرنا، کھیر پوری بنانا، یہ میلاد منانا حرام ہے، تو بولا تو حرامی ہے۔ اتنا تو جواب دیں گے نا بھائی، میری تقریر تو سنا۔ اگر کوئی یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے، تیرا باپ ناجائز ہے، تیری اماں ناجائز ہے۔ جو جائز ہے وہ روشنی کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا ہے، میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ بھائیو فراز کو بولنے کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے ان کو دیکھو، ان کی کتابوں میں کیا لکھ لیے ہے۔ یہ گستاخیاں کرنے سے تو آرا فراز کو کیسا موقع ملا، آپ آگے دیکھیں گے۔ ان لوگوں تو فلمہ بنا رہے ہیں۔ ابھی ایک چل رہا تھا سیریل، اس میں حضرت محی الدین ابن عربی کو بتا دیا وہ سڑا کون ایکٹر۔ محی الدین ابن عربی کتنے بڑے پاک باز، اب تصور کہاں جانا، ان کو دیکھ کے انہیں ہے کہ انہوں ہے کہ وہ سڑا، وہ کافر، انہیں ان کی ایکٹنگ کر رہا، حضرت عمر کی ایکٹنگ کر رہا، حضرت صدیق اکبر کی، حضرت بلال کی ایکٹنگ کر رہا۔ لوگوں کا تصور کدھر جانا؟ ہمارے پاس صحابہ کا تصور ایسا ہے، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی، پھر بولو پورے مل کے، ہر صحابی، ہر صحابی یہ ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ ہم اولاد کو نہیں دیکھتے، ہم رسول نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ سے بھی محبت رکھو، میری اہل بیت سے بھی محبت رکھو۔ یعنی کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت رکھو، حضرت عثمان غنی سے بھی محبت رکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھو، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھو۔ سرکار دو عالم تو حضرت انس کو میرا بیٹا کہتے تھے، سرکار تو حضرت اسامہ بن زید کو میرا بیٹا کہتے ہیں، اسامہ بن زید سے ایسی محبت کرتے تھے سرکار۔ صحابہ فرماتے ہیں اسامہ بہت چھوٹے تھے، حضرت زید کو سرکار نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کے صاحبزادے ہوتے تھے اسامہ۔ اور زید کا بھی واقعہ سنیں گے آپ؟ سننے کو تیار ہے؟ ارے کیا یوں کر رہے ہیں؟ ذرا آواز سے بولے تو بولوں گا میں، ہاں ذرا زور سے بولو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت زید وہ بچھڑ گئے اپنے ماں باپ سے، وہ وہاں سے وہاں سے بکے، پہلے غلاموں کا دستور تھا، بکتے بکاتے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں آگئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین جس پر ہماری روح ہے، ہماری جان قربان، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ جس کا اسلام پر احسان ہے، وہ سرکار کی زوجہ جس کو سرکار ہمیشہ یاد رکھتے تھے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ کو۔ بعد وصال کے بھی سرکار، اور جب وصال فرمائی تو بڑا رنج ہوا میرے آقا کو، اس لیے ہم
امہات المومنین کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، انہوں فرق کر رہے ہیں نہیں بیویاں، ارے بیویاں حضور بیگم فرمائے بیوی تو ہی گھر والی ہوتی ہے۔ ابھی ایک ٹاپک الگ ہے، لیکن آج کل کے مشائخین جو کو معلوم نہیں ہے کچھ بھی، پہلے تو علم چلے گیا، روحانیت چلے گی، اب خالی چھپے رہ گئے اور جا کے جو ہے ان کو بول دے ہم ان کی اولاد ان کی حولے جا کے مرید ہو رہے ہیں۔ ایسے ہو کا مرید نہ کہو، رزاق پاشا صاحب کے مرید ہو، بیرون سرکار کے پوتے کے مرید ہو، جو آج چلتے پھرتے ولی ہے۔ ہاں یہ جائیں گے عقیدہ خراب کر لیں گے، ان کی اولاد ان کی اولاد اولاد کر کے اولاد بول کے اپنا کیاش کا ڈالے رہی حیثیت کو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت فرماتے، وصال کے بعد بھی ان کا تذکرے کرتے تھے، اور ان کی سہیلیاں جہاں آتے تو بڑی محبت سے ملتے، ان کو تحفے دیتے تھے سرکار۔ معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی، اہل بیت کو الگ کر دیے، بیویاں الگ، اہل بیت الگ۔ یہ رافضیت کا عقیدہ نہیں چلے گا تو حضرت علی کا عقیدہ چلے گا، حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ چلے گا، فاروق اعظم کا عقیدہ چلے گا، عثمان غنی کا عقیدہ چلے گا، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ چلے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ چلے گا، غوث اعظم کا عقیدہ چلے گا، غریب نواز کا عقیدہ چلے گا۔ یہ بتانے کے لیے ہم آپ کا تحقیق کرتے ہیں بھائی، اللہ تو ہم کو لینا دینا کیا ہے، آپ کے ایمان بچانے کو کر رہے۔ اب اتنے برسوں سے ہمارے خیسر صاحب رہے تو آپ سے کچھ لیے چندہ؟ بولو آپ۔ ہماری جماعت چندوں کی جماعت نہیں ہے، ہماری جماعت صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، رسول پاک کی غلامی کی جماعت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ رسول پاک کے غلام ہو جائیں، کیونکہ غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جب موت کو قبول ہوں گے تو فراس کو بھی دبا سکیں گے۔ اتنا جذبہ جب آئیں گا تو فرانس کیا، امریکہ کیا، لندن کیا ہماری ٹھوکروں میں۔ دیکھیں حضرت عمر کو رہتے تھے مدینے میں، ہاں ہاتھ کے بستر پہ جھاڑ کے نیچے سوتے تھے، لیکن روم گھبراتا تھا، ایران گھبراتا تھا، مصر گھبراتا تھا۔ ایسے ہی معمولی چٹائی پہ سوتے اور معمولی کھانا کھاتے، لیکن ان کے نام کی ایسی ہیبت تھی، ایران کانپتا تھا، روم کانپتا تھا، قیصر و کسریٰ کانپتا تھا۔ اس وقت کا سپر پاور حضرت عمر کا نام لے تو گھبرا جاتے تھے۔ یہ تھے غلام رسول کے، اور ان کو ہی بول رہے رافضیہ ایمان نہیں ہے، کہتے تمہارے میں ایمان نہیں ہے، اور آج رافضی عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سنیے میں حضرت زید کا واقعہ ہو رہا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہوتے ہوتے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضوری میں آ گئے، غلامی میں۔ جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو سرکار کے غلامی میں دے دیا۔ سرکار نے ان کو لیپ پالک بنا لیا، بعد میں منع ہو گئے تو سرکار اس کو اپنا بیٹا بنا لیے، تو لوگ یہی بولتے تھے فرزند رسول بولتے تھے۔ حضرت زید کا وہ مقام ہے، صحابہ کو پورے پڑھو، ادھورے پڑھ لیے۔ حسن کا نام لیتے، حسن کا نہیں لیتے۔ ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں، تو سرکار کتنے صحابہ سے محبت کرے۔ حضرت معاذ بن جبل کو سرکار نے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ سنے کبھی ایسی باتیں؟ یہ ہے بھائی، تم کو صحابہ کیا تعریف کیا معلوم، تمہارے کو اہل بیت کی تعریف کیا معلوم۔ سیکھنا ہے تو ہر اتوار کو صبح 11 بجے جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، اور اس جمعے کو تو آپ ضرور آنا، آئیں گے نا؟ جلسہ عید میلاد النبی کا خلوت میں نہیں ہو رہا، کچھ دشواریوں کی وجہ سے۔ اب کے جلسہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا، ہمارے منور صاحب یہاں آتے وہاں نہیں آتے، وہاں بھی آئے تو روشنی پھیلائیں گے نا بھائی، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہاں پھر نہیں تو تقریر یہیں روکے تو نہیں آئے تو ہاں کبھی بھی نہیں آئے نا خلوت کو۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، اچھے آدمی ہیں، کٹر سنی ہے، ہاں اور بڑا اچھا ذوق ہے، دین سے محبت ہے۔ اللہ ہر ایک کو، ہم سب کو بھی ایسی محبت دین سے عطا فرمائے۔
یہ دیکھیے حضرت زید سرکار جن کو اپنا بیٹا بولتے تھے، ان کے ماں باپ ڈھونڈتے ڈھڑاتے بڑی پریشانی سے، بڑا ان سے پوچھے ان سے پوچھے، مدینہ طیبہ میں آئے، ڈھونڈے، پتہ چلا وہ زید سرکار کے غلام بن گئے۔ وہ ماں، اس کے والد، چچا ڈھونڈتے کس زمانے سے ڈھونڈ رہے ہیں، اس زمانے میں جتنے ذرائع تھے وہ اتنا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے صاحبزادے کو، بلکہ انہوں جو ہے نا چھوٹے رہنے میں گم ہو گئے تھے، اچھے خاصے بڑے ہو گئے، سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ پتہ چلا تو لوگ بڑا سفر کر کے شام سے اور اس سے بھی دور علاقے میں رہتے تھے، وہ لوگ سفر کر کے، اس زمانے میں سفر کر کے اپنی بیٹے کی محبت میں آئے، سرکار سے ملاقات کی، سرکار سے عرض کرنے لگے حضور زید ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ سرکار بولے میں تمہارا بیٹا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں زید پہ زبردستی نہیں کروں گا، اگر وہ ساتھ چلنا چاہتا لے جاؤ۔ حضرت زید کو بلائے، حضرت زید کو بلائے سرکار، حضرت زید آ کے نیچے منڈی کر کے خالی سرکار کو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے، ایسا ہی دیکھتے نہیں بچے، باپ اور چچا کو دیکھ رہے ہی نہیں۔ یہ خاص ہے بات، باپ چچا کی طرف دیکھ رہے نہیں، سرکار کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایسی ہیبت میں دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کچھ ہمارے کو حکم نہ دے دے، ایسا 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 یوں یوں، سرکار کے دیکھ، باپ اور چچا بیٹھے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے نہیں، باپ بولے میری طرف دیکھو، چچا بولے میری طرف دیکھو، دیکھ رہے تو مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زید کیا ایسی ہیبت گھر میں دل میں ہے، اور جیسا عموماً ایسا دیکھتے نا، ارے وہ کیا ہے ہمارے کو قریب رکھتے نہیں رکھتے، کیا چلے جاؤ بولتے، یہ جو ہیبت دل میں تھی نا حضرت زید کی، اب آپ سمجھ رہے نا کیفیت کو، کچھ کیفیت سمجھیے آپ۔ ارے سرکار میرے کو جانے دیں گے، اگر سرکار بولے جاؤ تو پھر میں کیا کروں گا، اسی ہیبت میں سرکار کو بار بار، سرکار کو دیکھتے ہیں نیچے منڈی کرتے، سرکار کو دیکھتے ہیں، ماں باپ اور چچا بول رہے ہیں ہم تمہارے چچا ہیں، ہم تمہارے باپ ہیں، تو دیکھ رہے ہیں نا ان کو۔ اس کے بعد سرکار نے کہا اے زید یہ تمہارے چچا اور باپ ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھا، اے زید یہ تمہیں کو لینے کو لیے آئے ہیں۔ زید نے کہا سرکار میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے محبت، نہ میں باپ کو پہچانتا نہ چچا کو پہچانتا، سرکار اب مت بھیجو میرے کو، آپ کی غلامی مل گئی، مجھے باپ بھی مل گیا، مجھے چچا بھی مل گیا، میری ماں بھی مل گئی۔ وہ حضرت زید جس کو سرکار اپنا بیٹا کہتے تھے، باپ کی طرف لے کے دیکھ رہے دیر تک دے باپ کو، اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ سمجھئے بھائی میلاد منانے والوں، ہم اس درجہ ایمان آپ کو دے رہے ہیں۔ حضرت زید جانے کو تیار نہیں ہوئے، دیکھا ہی نہیں باپ کو، آخر میں باپ منا کے تھک گئے، چچا منا کے تھک گئے۔ سرکار نے کہا میں زید کی مرضی کے خلاف تو میں جانے نہیں دوں گا، زید کو چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ بھی آپ ہیں یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ ہے، آپ کی غلامی مل گئی، اب مجھے کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، فضل رب العلا، فضل رب العلا، مل گئے مصطفیٰ۔ اور کیا، یہ ہے ایمان۔ جو ایمان یہ ہوتا ہے تو پھر میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ ہر کوئی نہیں مناتا میلاد، بھائی سمجھ لو یہ منافقین ہیں، آپ کو چکر دے رہے ہیں، یہ پیسوں کی لالچ میں اور یہ علماء لفافے کی چکر میں آ کر میلاد کے خلاف، جلوس کے خلاف جو بکواس کر رہے ہیں نا، ان کو تو اللہ دیکھ لے گا، لیکن آپ میلاد ضرور منائیے، آپ ذکر مصطفیٰ ضرور کیجئے، سرکار دو عالم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے امام شافعی جیسی زبردست شخصیت فرماتے ہیں جو لوگ میلاد مناتے ہیں، کل بروز قیامت وہ لوگ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ انبیاء کے ساتھ اٹھیں گے۔ امام شافعی فرما رہے میرا نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ اٹھیں گے۔
اور صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھیں گے، اولیاء کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب آپ ان کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں؟ اب کوئی آپ کو بولا یہ جھنڈی نہیں لگانا تو اس کو ڈنڈا مار دینا، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں بھائی، بہت سارے واقعات ہیں، آپ پڑھو، اہل سنت جماعت کی کتابیں پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار کے دشمنوں سے کیسا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجلس اہل سنت جماعت یہی پیغام پھیلاتی ہے کہ ہم کو نہ ماپ چاہیے نہ باپ چاہیے، ہم کو مصطفیٰ چاہیے، ہم کو جائیداد چاہیے نہ روپیہ پیسہ چاہیے، ہم کو مصطفیٰ چاہیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے تو مصطفیٰ کی غلامی چاہیے۔ یہی نعرہ آپ کے اذہان میں، آپ کے قلوب میں اتارنے کے لیے یہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلین مرکزی مجلس سے اور کچھ آپ سے لینا دینا نہیں ہے، آپ سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اب میں چندے کا اعلان نہیں کروں گا، بھائی ہم مدرسہ بنے رہے ہیں چندہ دیو، ارے ہم سے کیا مانگ رہا؟ تو بول رہا رسول اللہ نہیں دیتے، تو ہم دے رہے سمجھ رہا، تو شرک کر رہا، ہم نے کر رہے ہیں۔ ہم تو بول رہے ہیں اللہ بھی دیتا، رسول اللہ بھی دیتے، اللہ کے دینے سے رسول اللہ دیتے ہیں۔ تو بول رہا معاملی سیٹ کو پکڑ کے بول رہا ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، چندہ ہونا، سیٹ صاحب آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، 2 لاکھ روپے دے دیجئے، تو سیٹ کو سمجھ رہا اللہ؟ ہم تو رسول اللہ کو بھی اللہ نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں، اللہ کے حبیب سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں لا یمکن السماء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مطلب۔ آپ پر جو شرک کا الزام لگا رہے ہیں آپ ان کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دینا بھائی، اسی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، اسی وجہ سے فراس کے خاکے بنایا۔ ان کی آپ کتابیں پڑھو، یہ جو میلاد نہیں منانے والے ہیں، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنے والے ہیں، فاتحہ نہیں دینے والے ہیں، درگاہ کو نہیں جانے والے ہیں، یہ جو ہے جماعتیں، آپ ان سے پوچھئے کیا یہ جھنڈی لگانا کیسا ہے، وہ ہے یہ، وہ خلاف بول رہا تھا، مولا بند کرو، اس کو کہیں کو دیکھتے ہیں آپ؟ کسی اللہ والے کی کلپ کو دیکھو، آپ دیکھو بھی مت ایسے لوگوں کی کلپ، یہ ویڈیو مت دیکھو ایسے لوگوں کی، اگر آیا تو بند کر دو، ورنہ آپ کی آنکھوں میں دوزخ کی سلائی پھرا دی جائے گی، کانوں میں جو شیش بھر دی جائیں گی آپ کی۔ کیوں منافقین کو سنیں؟ انہوں بھی دوزخ میں جائیں گے، اور اللہ بول رہا دونوں کو، کافروں کو اور منافقین کو ملا کے ایک کھٹا میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ اس لیے ہم بچاتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیجئے، صرف فرانس کا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے اس کی چیزوں کا، بلکہ ان پورے وہابیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، پورے رافضیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، پورے تفضیلیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، پورے میلاد کے منانے کے گستاخ۔ اب یہاں 2 ٹائپ آ گئے، میں اس لیے وہ حضرت امیر حمزہ کا کہا، بعض لوگ میلاد مناتے، جلوس نکالتے، لیکن صدیق اکبر کو نہیں مانتے، مولا علی کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ملتے، جیسا مسلم پرسنل لا بورڈ والوں کو ان لوگوں کا عالم ہے کہتے، مولا عالم ہے، جاہل سے بدتر ہے۔ عالم ہمارا بچہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم گھر میں بیٹھ کر سلام پڑھتے ہیں تو سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ وہ بچہ ہمارا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بستی میں میلاد مناتے ہیں تو سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے جلسے کو دیکھتے ہیں، نہ صرف دیکھتے ہیں، سرکار چاہتے ہیں تو ہمارے جلسے میں تشریف لا سکتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے میلاد مناؤ۔ اب انہوں نے صحابہ منائے تھے کیا؟ کل جواب کافی دے چکا ہوں، ہمارے جناب مرزا شاہ نواز بیگ قاضی ایڈوکیٹ صاحب صدر سوالیہ کے مکان میں کل بڑی روحانی رونق بھری محفل ہوئی، سرکار کی توجہ ہی ہو گئی۔ یہ عشق کے ساتھ مناؤ آپ، سرکار آپ کو بھی توجہ فرماتے ہیں، اب بہنوں فرماتے ضرور ہمارے آقا توجہ فرماتے ہیں، بے شک۔ جو منکر ہیں ان کو بدعت کا بھوت مسلط ہے، وہ بدعت کہتے ہیں، لیکن سرکار جلوے فرما دیتے ہیں۔ ان باتوں میں اب جان نہیں رہی، ان لوگوں کا بائیکاٹ کیجئے آپ۔ فرانس کی وہ ہے سو، وہ اپنی جگہ بائیکاٹ ہے، پہلے گھر سے شروع کرو، آپ کا داماد ہے تو اس کا بائیکاٹ کرو، آپ کا بھونی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرو، آپ کا ماموں ہے تو اس کا بائیکاٹ کرو، آپ کی خالہ ہے تو اس کی بائیکاٹ کرو، آپ کا سسرا ہے تو اس کی بائیکاٹ کرو، سارے لوگوں کا بائیکاٹ کرو اور محمد مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اور یہ مان لو کہ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد۔
آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، اس پر رہو آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ سن لیجئے یہ میلاد منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ سرکار دو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ میں ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان گیا۔ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیٹھے ہوئے سرکار کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے کہ یہی 12 ربیع الاول ہے جس میں سرکار کی آمد ہوئی، ساری کائنات روشن ہو گئی۔ جیسے امام صاحب فرما رہے تھے نا، سرکار کے نور سے ساری کائنات ہے، کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہیں تو دن ہے نہ رات ہے۔ یہ ہمارے امام صاحب فرما رہے تھے، ان کی پوری تقریر میں ایک شعر میں ہے وہ، اس واسطے سے نور کا تذکرہ کر رہے تھے کیونکہ امام بھی نور والے ہیں، تو نور کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے لوگوں کو ذرا سمجھ دے، سمجھ عطا کرے۔ ایسے امام کی قدر نہیں کر رہے آپ، محلے والے قدر کرو، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ایسے عقیدے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، باقی خالی امامے کے امام ہیں، خالی دل سے نہیں ہے، ان کو امامے پہ لیے وہ کر لیے، بڑی بڑی تقریریں کر دیے، وہ سیرت پہ چلو سیرت پہ چلو سیرت پہ۔ بولا تو کیا چلا سیرت پہ؟ ہاں تو بول رہا صحابہ میلاد منائے تھے کیا؟ صدیق اکبر منائے تھے کیا؟ وہ نہیں سنا ہے میرے کو؟ فاروق اعظم منائے تھے تھا؟ اچھا میں بولا ٹھیک ہے یہ رہنے دو، بعد میں بتاتا ہوں منائے نہیں منائے۔ میں یہ بول رہا ہوں تو یہ بول رہا کہ جو صحابہ کرے وہی کرنا نا، بول رہا نا انہیں یہی بولنا چاہ رہا، آپ کو ذہن دے رہا جو صحابہ کرے وہی کرنا۔ تو میں بولا صحابہ کافروں کو کر دیتے تھے، تو کر کے بتا، کر سکتا؟ بولیے آپ کر سکتا ہی نہیں؟ ارے بھائی جب موقع بدلتا ہے، یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے، آپ جامع مسجد افضل میں آئے تو صحابہ جو یہاں نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ رسول پاک نے کہا، نہ صحابہ نے کہا کہ جو ہم کام کریں وہی کرنا بول کے، صرف اتنا بتائے جو کام بھی ہو اگر دین کو قوت دیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ یہ جھنڈی کہیں کو لگائے تو کیا بولیں گے آپ؟ میلاد کی بولیں گے نا، تو میلاد کس کا؟ میرے نانا دادا کا، آپ کے نانا دادا کا۔ میلاد مصطفیٰ کا، ذکر مصطفیٰ زبان پہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ روشنی کیوں لگا قیصر صاحب؟ میلاد کی روشنی۔ میلاد کس کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ سرکار کا ذکر زبان پہ آیا کہ نہیں آیا؟ خالی ولی کا ذکر کیے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ولی بنتے ہیں ان کا ذکر کتنی روشنی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے تو ہے؟ صحابہ کرے تھے کیا؟ ہاں صحابہ ایسا کرے، صحابہ جنگوں میں بھوکے پیاسے جاتے تھے، تو چندہ لینے کے لیے پہلے اپنا کفاف نکال لیتا۔ گھر جا کے دیکھو، ان کے آئے تھے سائیکل پہ، لٹھا جو ہے ٹوٹا لوٹا لے کے آئے تھے، اب گھرا بنا کے 3 منزلیں گھرا ہیں۔ ہم حیدرآباد میں رہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اب وہ صحابہ کبھی 2 منزلہ مکان بنائے تھے، کس کو بولا یہ جواب آپ دینا ایسے پکوڑوں کو دیں گے نا؟ ہاں صحابہ میلاد سے خوش ہوتے ہیں، اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔ اساس امام شافعی کو نے معلوم صحابہ منائے نہیں منائے، کیا فرمایا؟ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اگر میلاد منائے گے۔ اس لیے میں اب وہ بتا رہا ہوں صحابہ منائے نہیں منائے، یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، سنیں گے آپ؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور ابو عامر انصاری رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہے۔ سرکار ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ ابو عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پہ گیا، سرکار کے ساتھ ہے، اور اس وقت ابو عامر انصاری اپنے خاندان والوں کو بٹھا کر سرکار کی ولادت پاک کا ذکر کر رہے تھے، اور سرکار اس وقت ختم فرمائے جب وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہی کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا، سرکار اسی طرف تشریف فرما ہو گیا۔
تو پتا چلا جہاں ذکر ولادت ہوتا ہے سرکار کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. اب آپ گھر میں جلوہ گری سرکار کی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اپنے محلے میں سرکار کی جلوہ گری چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اپنی